अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस मैं फिर से हाज़िर हूँ इस हफ्ते आपकी खिदमत में जो पाकिस्तानी ड्रामाज आते हैं उनका रिव्यू लेकर। सबसे पहले मैं कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ जी, और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये मैं आपके भले के लिए कहता हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रामाज आ रहे हैं कि जो बंदे की दिमाग की दही नहीं, पता नहीं कुछ और ही कर देते हैं। दही तो फिर भी किसी काम जो है वो आ जाता है, और ये जब दिमाग का हाल हो जाता है वो बंदा कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से जो है वो बिल्कुल जो है वो खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ड्रामाज जो है बन रहे हैं। तो एक ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा जा रहा था, ख्वाब टूट जाते हैं, वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह पर मुझे अपने 7 ड्रामाज जो हैं वो पूरे करने थे। और ये ड्रामा जो मैंने ऐड किया ये इसका पहले मैं रिव्यू कर रहा था, लेकिन ये इतना फजूल जो था कि मैंने इसको जो है वो ख़त्म कर दिया। और क्योंकि बमुश्किल जो है मैं 7 ड्रामाज ही देख पाता हूँ, तो ये ड्रामा मैंने फिर से देखा ये देखने के लिए, एक तो 7 पूरे करने थे और ये देखने के लिए कि शायद ड्रामे में कोई बेहतरी हो। और यकीन कीजिए डायरेक्टर, राइटर और जो जितने भी एक्टर्स हैं वो मेरी उम्मीद पे पूरे उतरे। हाँ जी, मेरी उम्मीद पे इस तरह से पूरे उतरे कि वो बिल्कुल नहीं सुधरे और ज़्यादा ड्रामा जो है वो घटिया और फजूल हो गया। और मैं बात कर रहा हूँ जिस ड्रामे की, उसका नाम है वो है 7वें नंबर पे, और देखते हैं उसका नाम क्या है। हाँ जी, 7वें नंबर पे जैसे आपने देखा दिल मोमिन। दिल मोमिन मैंने देखना छोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हद से ज़्यादा जो है उसकी कहानी आमियाना से भी आमियाना थी, फिल्मी से भी फिल्मी थी, और वही मौजू पकड़ा हुआ था। अब होता यह है कि एक जो चैनल है वो डिसाइड करता है कि इस मौजू पे मैंने जो है वो, और वो मौजू ओरिजिनल नहीं होता, यकीन कीजिए, उस पर मैंने ड्रामा बनाना है। तो उसके जो जासूस होते हैं दूसरे प्रोडक्शन हाउस के या चैनल के, वो जाते हैं, वो बना रहे हैं, वो बना कर चलाते हैं, तो फ़ौरन ही दूसरे चैनल का वो ड्रामा जो है वो चल जाता है जो कि पहले चल चुका हुआ होता है। जैसे हमने देखा था नुमान एजाज और बिलाल अब्बास का, जिसमें बिलाल अब्बास पे जो है नुमान एजाज पे इल्ज़ाम लगता है टीचर पे कि इसने मेरे साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की, और फिर सारा ड्रामा जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो बुना गया। और अब यही हाल जो है वो दिल मोमिन में हो गया। हाँ जी, पहले माया मोहब्बत में गिरफ्तार थी और फिर मोमिन पे उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरा जो है वो रेप करने वाला था। हाँ जी, अब दिखाया यही जा रहा है हर ड्रामे में कि ख़वातीन जो लड़कियां जो हैं, ठीक है हर इल्ज़ाम ठीक नहीं होता, चाहे वो मर्द की तरफ से हो चाहे औरत की तरफ से हो, लेकिन एक चीज़ को जो है वो रिपीट करते रहना फजूल तरीके से, और इस तरीके से जैसे कि ये दिखाया गया है कि माया उससे मोहब्बत करती है, वो अकीदत दीवानगी तक मोहब्बत करती है, और उस पर यह इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने मेरा जो है जी वो रेप करने की कोशिश की है। और इस चक्कर में जो है वो शादियाँ हो गई कैंसिल। पहले शादी होती है कैंसिल उसकी बहन की, मोमिन की शादी जो है वो कैंसिल होती है, तो सब जो है वो वावेला मचा रहे होते हैं, और फिर जो है मोमिन की बहन की भी शादी कैंसिल हो गई। अब ये इतना मतलब फजूल सीन जो है वो किया गया। अब फैसल कुरैशी साहब जो हैं एक मंझे हुए और बहुत सीजनड, यानी कि पुराने अदाकार हैं, उनसे इतनी ज़्यादा जो है वो भोंगेपन की उम्मीद नहीं थी मुझे। और ये डायरेक्टर का भी जो है वो बहुत बड़ा मसला है, और कैमरामैन का, हर किसी का ये जो मसला किया। जब पूरी टीम नठल्लों और नखटुओं लोगों की इकट्ठी हो जाती है तो दिल मोमिन जैसे शाहकार जो है वो पैदा होते हैं। जी, और होता ये है कि सास साहिबा जो है, यानी कि मोमिन की बहन की सास होने वाली जो है वो आके बताती है, बताने वाली होती है, और वो कहती है कि ये शादी जो है वो नहीं हो सकती। 1 सेकंड में वो सीन जो है वो फौरन कैमरा जो है मोमिन के फेस पे आता है, और मोमिन का एक आंसू पहले से यहाँ पर बह रहा होता है। इतने बुरे वो तरीके से आंसू, आजकल जो है नकली ग्लिसरीन, पता नहीं किस किस्म की ग्लिसरीन है, ये यमुना जैदी जो है उसकी भी ये जो है वो हो चुका हुआ है, यही सीन फजूल किस्म का। और यही सीन जो है, यही आंसुओं वाला इतना लंबा आंसू यहाँ पर जो है वो फैसल कुरैशी के जो है वो होता है, और वो खबर सुनने से पहले आ चुका होता है, इससे पहले इल्हाम हो चुका होता है। बंदा मोमिन है, नेक है, अल्लाह का बंदा है, इसको पहले इल्हाम हो गया कि इनकार होने वाला है, इनकार होता है, और उसके बाद जो है वो मोमिन की शादी का भी जो है वो इनकार हो चुका हुआ है। और जाते हैं हमारे ये साहब मोमिन के अब्बा जो हैं वो मोमिन की ससुराल में जाते हैं वहाँ पे बात करने के लिए कि वो जो लड़की का रिश्ता टूटा है उसको समझाएं, ये करें वो करें, और वहाँ पे वो खरी खरी सुनाते हैं। और मोमिन के अब्बा रास्ते में आते हुए जो है वो बेहोश हो जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है।
اور یہ خبر جو ہے مومن کو اس وقت ملتی ہے جب مومن صاحب جو ہیں وہ اپنے ہونے والے بہنوئی کے پاس جا کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ 1940-50 کی جو فلمیں ہیں ان کے کنسیپٹ پتہ نہیں یہ اللہ ان عورتوں کا میں ان کو کیا کہوں جو یہ اس طرح کے عامیانہ اور فضول اور گھٹیا قسم کے نہایت ہی گھٹیا قسم کے ڈراماز اور لوگوں کے وہ جذبات جو ہمارے لوور مڈل کلاس ہیں ان کے وہ جو جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کب جو ہے ان کو اللہ جو ہے ان کو پوچھے. اب یہی کہا جا سکتا ہے میری تو جھولی بھی نہیں ہے میں جھولی اٹھا کے ان کو بتا دیتا کہ ان کو اللہ پوچھے یہ جو اتنے گھٹیا قسم کے کانسیپٹ اور چیزیں جو ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں. یہیں پہ بس نہیں ہوتا, مومن کے ادھر جو ہیں سارے کے سارے اسٹوڈنٹس جو ہے مومن کے خلاف واویلا مچا رہے ہیں. وہ مقدمہ کرنا چاہتے ہیں, پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایک بندہ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنی اسٹوڈنٹ کو ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب کا بنتا ہے, لیکن یہ جھوٹ ہے. اور مایا جو ہے وہ گوہر کے ساتھ جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے کیونکہ مومن نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو جاہل عورت تم نے اس وقت بےہودگی اور گندگی کی انتہا کیوں کر دی؟ تو یہ سارے فضول قسم کے کریکٹر دکھائے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنے گھٹیا ایک آدھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہو, لیکن اتنے گھٹیا لوگ ہمارے معاشرے کے ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. اور اب افسوس ہوتا ہے یہ لکھنے والوں کی سوچ پر, ڈائریکٹر کی سوچ پر, اور اتنے منجھے ہوئے اداکار جن لوگوں نے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے وہ کام کر رہے ہیں اور اتنے گھٹیا کانسیپٹ کے لیے, اتنے گھٹیا قسم کے اسکرپٹ کے لیے وہ ہاں کر دیتے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ بھی اسی روش پہ ہے, اس میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی اور وہ 6 نمبر پہ ہے. دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. ہاں جی 6 نمبر پہ ہے دوبارہ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی بہتر نہیں ہے یہ جو ہمارا دل مومن ڈرامہ تھا اس سے, لیکن صرف بلال عباس کی وجہ سے اسے میں نے تھوڑا سا رینک بڑھا دیا. لیکن وہ بھی بیچارہ بدقسمت ثابت ہوا ہے کیونکہ اس کا ایک موٹو تھا کہ میں کم ڈراماز جو ہیں وہ کروں گا, اچھے رول کروں گا, اور اس کی بدقسمتی کہ اس کو یہ ڈرامہ جو ہے وہ مل گیا. اب مہرو بی بی اور ماہر کا جو ہے وہ ہو گیا ہے نکاح, اور اس کے بعد وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہونا تھا کہ سب جو لوگ ہیں وہ خلاف ہیں, اور ڈرامے کو ایسے ہی بلا وجہ فضول طریقے سے آگے جو ہے بڑھایا جا رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو چکا دے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ارے یار یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا. سب کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی ایسے ریئیکٹ کرے گی, اور اس کو سب کو یہ بھی پتا ہے کہ بیٹا جب واپس آئے گا تب بھی وہ ایسے ریئیکٹ کرے گا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اور مہرو جو ہے مجھے مہرو کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کا کردار مہرو نساء کا کیا ہے. ایک بوڑھے آدمی کے چنگل سے خدا نے تمہیں چھڑایا, تم بیوہ ہوگی, تم جان بوجھ کر ایک نوجوان آدمی کے چنگل میں پھنس رہی ہو اور سیم وہی کچھ کرنے کے لیے جو بوڑھا کرواتا تھا, اور تم کہتی ہو کہ میں اپنی زندگی نہیں جینا چاہتی ہوں, جبکہ تم وہی کرنا چاہ رہی ہو جو کہ وہ تم سے کروا رہا ہے یہ جو ماہر ہے. اور ماہر کے بارے میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک صحت مند جو ہے وہ انسان کا انتخاب کیا ہے. یار کیا مطلب انہوں نے تو کوڈی کھیڑنی ہے, انہوں نے کشتیاں کروانی ہیں, سومو پلوانے, تو کی کروانا ہے بی بی, انہوں کو پتنگاں لڑانیاں نے, یہ شتیر جڑے نے تڑوانے, تو دس کی کروانا ہے. اے پاگل جی عورت, 50 سال دی تو عورت ہے, تو بال جم نہیں سکتی. ہوں میرے کو غصہ آنے لگا سی. تو اس کے لیے بی بی تو کیا تجھے صحت اس سے تم نے کون سی کڑی کوڈی کھڑانی دونوں ہے, پاگل نہ ہوئے تھے. اتنی بونگے قسم سے یہ سکرپٹ جو ہے وہ لکھا گیا. اس کی بیٹی منال جو ہے وہ جب اعتراض کرتی ہے تو ماہر جا کر نہایت ہی فضول قسم کی منطقیں اور دلیلیں جو دیتا ہے جو کسی دور پہ بھی قائل کرنے والے نہیں. اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار ہمارے سکرپٹ رائٹنگ کا معیار اتنا گھٹیا ہو گیا ہے. کہاں جو ہیں ڈراماز کی باتیں جو ہیں وہ بالی ووڈ والے کاپی کیا کرتے پاکستانی ڈراماز کے ڈائلاگز جو ہیں, پھر ہمارے یہ خلیل الرحمن قمر کے ڈائلاگز جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں, مشہور ہیں. اور یہ جو لکھنے والے ہیں پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں, مجھے تو ان کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی. اتنا گھٹیا قسم کا سکرپٹ شاید ہی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا. جتنا گھٹیا اور فضول قسم کا یہ سکرپٹ ہے, جتنی گھٹیا وہ باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں وہاں پر. منال بی بی نہیں مانتی کیونکہ اس نے نہیں ماننا تھا. پھر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. پھپھو جو ہے اس نے واویلا مچا رکھا ہے, اور احتشام صاحب کہتے ہیں اگر تم نے افغان کو بھڑکانے کی کوشش کی تو میں جو ہے تمہاری ساری حقیقت مہرو نساء کو بتا دوں گا. تو کیا ہوگا
یار عجیب قسم کا فضول قسم کا یہ جو اسکرپٹ جو ہے لکھا گیا. مہرو جو ہے ماہر جو ہے وہ لے کر آتا ہے چوڑیاں مہرونسا کو پہنانے کے لیے, اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ کانچ کی چوڑیاں, مجھے ہدایت اللہ کانچ کی چوڑیاں نہیں پہننے دیتا تھا اور تم لے کے آئے ہو. اور وہ اتنی فضول کلر کی چوڑیاں ہوتی ہیں. کبھی کوئی لڑکا اس طرح کی سفید اور وہ چوڑیاں دیتا ہے کسی لڑکی کو؟ یار مطلب لکھنا والے تو ٹھیک ہے لکھا, ڈائریکٹر صاحب بھی کہیں جو ہے نا دانش نواز ٹھیک ہے, بہت اچھا ڈائریکٹر نہیں ہے اللہ کا بندہ, لیکن اتنا گھٹیا جو ہے وہ طریقے سے ڈائریکشن ہوگی میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا. اس کے بعد یہیں پہ نہیں, ماہر صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جس چیز کی کمی تھی وہ مل گئی. تو مہرونسا سے کہتی ہے کس چیز کی کمی تھی؟ وہ تھوڑا سا معنی خیز طریقے سے دیکھ کر چپ کر جاتا ہے. اور کمی کس چیز کی تھی؟ اماں کی. ہاں جی, ماہر صاحب کو مہرونسا میں اپنی اماں ہی نظر آ رہی ہے, جو اماں جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اور اس کو ماں کے پیار کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی ماں کی ہوگی شادی اور سوتیلی ماں جو ہے وہ اس کو سنڈریلا سمجھ پہ اس پہ ظلم جو ہے وہ کرتی رہی. تو اس لیے ماہر کو ایک اماں کی ضرورت ہے, اس لیے اس نے یہ شادی کر لی. اور بعد میں وہ یہی کچھ کہنے والا ہے. بہت ہی جو ہے وہ فضول طریقے سے جو ہے کہانی آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, اور آگے بھی کہیں نہیں لے کے جاتے کیونکہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے. اب ماہر کے ابا جو ہیں ان کو ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک. ہاں جی, دل کا مسئلہ, اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک کو جو ہے, اور ان کی بیوی کا کردار گھٹیا سے بھی زیادہ گھٹیا. یار پتہ نہیں کہاں سے وہ ڈائلاگ لکھے گئے ہیں اور کہاں سے اس بی بی کا جو کردار جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور اب جو ہے ماہر کے ابا جو ہیں جب پتہ چلے گا تو ماہر جو ہے وہ ابا کے علاج کے لیے پیسے مانگے گا مہرو سے, اور پھر یہاں پہ بھی یہی ساری فضول قسم کی جو سچویشنز ہیں ان کے طریقے سے ڈرامہ جو آگے بڑھے گا. بہت ہی گھٹیا ڈرامہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ مایوس کیا ہے ہمیں. اگلا ڈرامہ کی بات کریں گے وہ 5ویں نمبر پہ ہے, اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. عشق-ے-لا. ہاں جی, 5ویں نمبر پہ ہے یہ ڈرامہ. اور سب سے پہلے میں تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گا, جو واقعی تعریف کے قابل بات ہے, کہ اس قسط میں کم از کم یمنا زیدی صاحبہ کی اداکاری اچھی تھی. ہاں جی, ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری میں مجھے متاثر کیا, ان کے فیس ایکسپریشنز جو ہیں اس نے مجھے متاثر کیا, اور ان کی اماں کا جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ بھی, اور جو ان کی بھابھی وہ بھی جو ہیں وہ اچھی اداکاری کر رہی ہیں. لیکن مسئلہ جو ہے وہ عشق-ے-لا کے ساتھ ہے اسکرپٹ کا, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈائریکشن کا. اسکرپٹ جو ہے وہ شاید اتنا برا نہیں ہے جتنا برے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اسکرپٹ کی برائی یہ ہے کہ اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یمنا زیدی جو ہے یعنی کہ ازگا جو ہے وہ گھر کے راشن کے نام پہ ہاں کر دیتی ہے اپنے اس مرد کے لیے شادی کرنے کے لیے جس کا اسے پتا ہے کہ وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے اور فضول انسان ہے. اب کچھ بھی ہو جائے, اللہ معاف کرے, بندہ بھوکوں مر رہا ہو, اب تم شادی کر کے چلے جاؤ گی کیا؟ اس شادی کے بعد وہ تمہارے گھر والوں کو راشن دیتا رہے گا کیا؟ مطلب کس لیے تم مطلب کہ شادی کرنا چاہتی ہو عابد کے ساتھ, کہ اس کا کوئی ٹھوس وجہ کوئی چیز نہیں ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے کہ وہ گھر میں اداس پریشان بیٹھی ہوتی ہے, عابد صاحب آتے ہیں اور وہ اس کو اندر بھی بلا لیتی ہے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اندر بلا لیتی ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا پریشانی ہے, تو وہ اپنے راشن گھر کے نہ ہونے کی اور بھوکے ہونے کی باتیں کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ محترم جو ہے وہ گھر کا راشن لا کر دیتے ہیں, اور وہ کہتی ہیں شادی کے لیے آ جانا. تو کیا مطلب سبق دینا چاہ رہے ہو آج کل کے لڑکیوں کو, کہ جو تجھے راشن دے دیتا ہے, راشن 10-15 ہزار روپے کا راشن جو ہے مہینے کا دے دیا, اور اس کے سامنے تم بک جاؤ. یار کچھ جو ہے نا, کچھ تو عقل کرو. اب اتنا بڑا گھر ہے, اور ایسا گھر جو ہے 2-3 کروڑ روپے کا جو ہے پنڈی دکھایا گیا اسلام آباد کے نواحی علاقہ, وہ ملتا ہوگا. تم لوگوں کو اتنے مسائل ہیں, اس گھر کو بیچو, ایک چھوٹا سا فلیٹ لو اور اس میں تم لوگ چلے جاؤ, چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہو, اور وہ آسانی سے جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے, اور اس کے بعد تم بڑا گھر لے لینا. تم اب 3 افراد کو اتنے بڑے گھر کی چوبارہ اوپر نیچے اتنے کمرے, اس کی کیا مطلب کی ضرورت ہے؟ کیا پریکٹیکل سوچ لوگوں میں بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. ہمارے یہاں ڈراماز جو ہیں لوگوں کو بے وقوف اور ڈمب اور سٹوپڈ قسم کا دکھانے کی باتیں جو ہے کرتے ہیں. کسی کو بھی اب ہالی ووڈ کی جو ہے سیریز اٹھا کے دیکھ لیں, لوگوں کو پریکٹیکل بناتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے تو اس کا حل ایسے جو ہے نکالا جاتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کھانے کو جو نہیں مل رہا, تو ازگا بی بی جو ہے وہ شادی کے لیے ہاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس بندے کے ساتھ جو نہایت ہی گھٹیا ہے. پاگل ہو کیا تم لوگ؟ ایک کنسپٹ جو مجھے اچھا لگا کہ خوشی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, اگر آپ بات کریں خوشی کی تلاش میں تو کہیں بھی نہیں. غریب کے گھر میں بھوک کی وجہ سے خوشی نہیں ہے, اور امیر کے گھر میں جو ہے شنایا کی کمی ہے, تو اس وجہ سے خوشی جو ہے وہ نہیں ہے. تو خوشی بندے کے اندر ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ خوشی ڈھونڈ سکتا ہے. اور اگر ہم خوشی کو کنیکٹ کر دیں, یا یہ سوچ لیں یہی اگر چیز مل جائے گی تو میں خوش رہوں گا, تو پھر زندگی میں کبھی بھی انسان جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا. اور اس کے بعد یہ دکھایا جائے کہ شنایا کے سسرال والے اب اس گلٹ میں جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں کہ شنایا ہماری وجہ سے قتل ہوئی. او پاگل ہو تسی ہیں؟
اب شنایا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے قتل ہوئی، وہ اپنی اچھائی کی وجہ سے قتل نہیں ہوئی۔ یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں شنایا جو ہے وہ قتل ہو گئی اپنی اچھائی کی وجہ سے، وہ شنایا بے وقوف تھی، تنہا چلی گئی اور میں اکیلی جا رہی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ساتھ نہیں لے گئی، تم اپنے شوہر کو ساتھ نہیں لے گئی، تم اپنی ٹیم کو ساتھ نہیں، کس چکر میں تم جو ہو وہ ہیروئن بننے کی چکر میں جو ہے تم جا رہی تھی؟ تمہیں خود نہیں پتا تھا ساری زندگی تم نے یہاں پہ کام کیا ہے، یہ جو کرائم جرنلزم میں تم کام کر رہی ہو، تمہیں نہیں پتا کس قسم کے رسک ہوتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے۔ عقل سے تو بالکل ہی پیدل تھی وہ شنایا بی بی کہ تم خود جو ہے موت کے منہ میں چلی گئی ہو، جاہل طریقے سے تم مری ہو، قتل ہوئی ہو، اور اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں ہماری وجہ سے جو ہے نا شنایا بیچاری کا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے مرڈر، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب پاگل ہو تم لوگ، یہ جو سوچ رہے ہو وہ خود جو ہے وہ پاگل تھی پتر سی، اور تم لوگ جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑے پاگل، اور اس سے بڑا پاگل ثابت ہو رہا ہے، سب اس کو پاگل ہی کہہ رہے ہیں، وہ ہے اذلان۔ اتنے بینکس کا جو ہے وہ بندہ مالک ہے، اتنا بڑا بزنس مین، اور اس کو مجنوں سے بھی زیادہ مجنوں جو ہے ثابت کر دیا گیا۔ شنایا بی بی اگلے جہان چلی گئی، لیکن اس کو نظر آ رہی ہے میں شنایا کو زندہ رکھوں گا اپنے خوابوں میں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک عجیب سٹوپڈ قسم کی کاپی دامنی مووی کی ہے، وہ بھی رشی کپور صاحب بھی پاگل ہو گئے تھے، اور ہمارے یہ اذلان صاحب جو ہیں وہ بھی پاگل ہو گئے ہیں۔ اب اذلان کے جو سین، یہ ڈائریکٹر نے تھوڑی سی عقل مندی کی بات کی کہ جب اذلان کا بہت وزن کم تھا اور چہرہ جو ہے وہ بالکل سوکھا ہوا تھا، اور وہ آنکھوں میں ہلکے ولکے ڈال کے وہ سین کیے گئے جب وہ اس کو غم میں دکھایا جاتا ہے، اور دوسرے سین جو اس کے کیے گئے جب وہ تھوڑا موٹا تو بیچارہ وہ ہے ہی، تو اس کا مطلب میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ اس کا منہ اتنا جو ہے بالکل چپکا ہوا ہے، پچکا ہوا، چپکا، پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں، وہ بالکل سوکھا سڑا ہے اس کا منہ، اور پیٹ اس کا پھر بھی نکلا ہوا ہے۔ تو محترم جو ہیں وہ اپنے والد کے نقشے قدم پہ جو ہیں وہ چلنے والے ہیں، جیسے ان کا وزن جو ہے وہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، یہ ان کا فزیکلی اور پرسنل مسئلہ ہے، میں سے کچھ نہیں۔ ایکٹنگ جو ہے کچھ سین میں اذلان نے اچھی کی، اور وہ آپ کی والدہ جو ہیں زیبا بختیار صاحبہ، ہاں کتنی خوبصورت تھی وہ یار، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی زیبا بختیار، اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہ بہت گریسفل ہے۔ ان کی والدہ صاحبہ کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے، کیونکہ عدنان سامی خان جو ہے تو کبھی بھی اچھے اداکار نہیں تھے، ان کی ہم نے وہ جو ہے وہ سرگم دیکھی ہوئی ہے مووی، اور بس اللہ معاف کرے، لیکن زیبا بختیار ایک اچھی اداکارہ تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کی جھلک وہ اس میں اذلان میں جو ہے وہ اذان میں نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھی ایکٹنگ تھوڑی سی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اوور آل ڈائریکشن اور یہ جو اسکرپٹ ہے یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے مایوس کرتا ہے۔ گھر والے گھر واپس آتے ہیں تو اذلان جو ہے وہ ازگا جو ہے اس بات کا ذکر کرتی ہے تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہیں۔ اب ازگا دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا، اور کل میری آخری ڈیٹ ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اتنی دیر پہلے ٹیسٹ دیا تھا، اس کے بعد جو ہے بھائی قتل ہوا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا، اور ابھی ڈیٹ آخری ابھی تک وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے۔ اب آخری ڈیٹ آ رہی ہے میڈیکل میں داخلے کی، تو اس چیز کا جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ بندوبست کرتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ اگر اب اس کی میں بات کروں گا، وہ چوتھے نمبر پہ ہے، اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے۔ مشتاق خاک، ہاں جی، چوتھے نمبر پہ یہ ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں کو چوتھے نمبر پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کیسے بھی یہ ڈرامہ آپ کو انٹرٹین کرتا ہے۔ ہاں جی، اب اتنے زیادہ مایوس جو ہے اس ڈرامے سے ابھی تک نہیں ہوئے۔ ڈرامے میں کچھ اچھی چیزیں، کچھ اچھے ڈائلاگ، کچھ اچھے سین جو ہیں وہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس قسط میں جو ان دو ایک ساتھ میں جو ہیں وہ ہمارے یہ جو فیروز خان ہے اس کی بہت ہی اچھی ایکٹنگ کے 2-3 پیس ہمیں ملے۔ جب وہ شیزا پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے چہرے کا تاثرات بہت ہی شاندار تھے۔ اس کے بعد جو ہے ثنا جو ہے وہ بھی اچھی اداکاری جو ہم کر رہی ہیں، اور جو ہمارے معاشرے کی منافقت ہے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک اور چیز جس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس طریقے سے ڈائریکٹ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ایک اچھی قوم، ایک اچھی اولاد جو ہے وہ ایک اچھی ماں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے بابی کی ماں جو ہے وہ ایک نہایت ہی عجیب غریب قسم کی، منافق قسم کی، اور میں سے کہوں گا اندر سے سیاہ جو ہے، جس نے باہر سے وہ چمکتی دمکتی میک اپ اور یہ وہ کرتی ہے، اندر سے اتنی ہی سیاہ اور مکار قسم کی وہ عورت ہے
کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو مجبور کرتی ہے کہ تم اندر سے جیسے میسے رہو، یعنی اندر سے کافر ہو ٹھیک ہے، اور اوپر سے تم مسلمان بننے کی کوشش کرو اور دعا کو قائل کرو، یعنی منافق جو ہے تم بن جاؤ۔ اور وہ خود بھی بہت بڑی جو ہے وہ منافق عورت جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اب وہ بندی جو ہے وہ کپڑے اس طرح کے پہنتی کہ دوپٹہ ہے ہی نہیں، ہاں جی۔ اور یہ عجیب قسم کا بونگا اور گھٹیا قسم کا ٹرینڈ جو ہے ہمارے ہاں دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ماڈرن ہونے کا مطلب دوسرے کے لباس کو اپنانا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو سارا جو امریکہ ہے، سارا مغرب جو ہے، یہ یورپ جو ہے، یہ سب بہت زیادہ ماڈرن ہے، یہ ہمارے کپڑے کیوں نہیں اپناتے؟ یہ شلوار قمیض اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنتے؟ یہ بھی تو ہمارے مطلب ان سے زیادہ ماڈرن کون ہوگا؟ یہ بھی تو دوسروں کے یعنی کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ پہن سکتے ہیں نا، ہم ان کے ہی کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ کیوں دکھایا جاتا ہے کہ ماڈرن ہونے کا مطلب جو ہے وہ دوسروں کے کپڑے پہننے، اور دوسروں کے کپڑے نہیں، دوسروں کے کم کپڑے پہننے۔ ہاں جی۔ اور یہی گھٹیا قسم کی جو ہے وہ ان کی بابی کی اماں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ ایک سین ہوتا ہے کہ جہاں پر اذان ہوتی ہے اور سب لوگ جو ہیں، سب خواتین یعنی دعا اور اس کی اماں جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور بابی اماں جو ہے وہ ادھر ادھر رہتی ہے، اس کے پاس دوپٹہ تک نہیں ہے شرم کا۔ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے ملک میں آپ رہتی ہو جہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ اذان ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو کم از کم اور نہیں تو اسکارف ہی کوئی رکھ لا، چلیے جیے۔ اور پھر وہ کہتی میں روزے اس لیے رکھتی، مجھے بی پی ہے۔ واہ، تیرے میک اپ، تیرے بیک لیس، تیری ساڑیاں اور یہ وہ عجیب، وہ تجھے سب سوٹ کرتا ہے بی پی کے باوجود، اور تو فٹ ہے، میک اپ ہے، اسٹریٹ بال ہیں اور یہ سب کچھ ہے، اس وقت تجھے بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور روزے رکھتے نو موت پہ جاندی ہے۔ ہاں جی، وہ جو ہے وہ سارا کا سارا بابی کا جتنا بھی اندر جو ہے گند ہے ایک برے انسان کے طور پہ، وہ سب اس کی اماں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ اچھی مائیں دو، اچھی قومیں تمہیں ملیں گی۔ اب جب مائیں اچھی نہیں ہیں تو اولاد کہاں سے اچھی ہوگی؟ اب بڑھتے ہیں آگے، جو قسطیں جو ہیں وہ دکھائی گئیں، یہ جو چیزیں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئیں وہ یہ تھیں، اور اب جو دکھانے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ اب دعا صاحبہ جو ہیں وہ محبت تو کرتی ہیں، اللہ پہ یقین کرتی ہیں، لیکن وہ شیزہ کے چیلنج سے پریشان ہو گئی، اور اب اس کے دل میں وسوسے ہیں کہ بابی جو ہے وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے اور وہ کافر ہے۔ اور یہ بات تو پھر سچی بات ہے، اگر وہ خدا پہ یقین نہیں کرتا تو ایک مسلمان کا ایک کافر کے ساتھ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہوا ہے تو اگر آپ کا کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ، اور وہ بندہ یا بندی جو ہے خدا کے وجود سے انکاری ہوگی، تو اسی وقت آپ کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس کا نکاح تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر بابی جو ہے خدا کے وجود سے انکاری ہے۔ کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے، جیسے میں آپ کو ہینڈفل ڈسٹ جو ہے اس کے ناول پہ تھا، اس میں وہ کیتھولک تھی اور اس کو جو ہے وہ خدا پہ یقین نہ کرنے والا دکھایا گیا تھا، تو ان کا کانسیپٹ اور طرح کا ہے۔ ہمارا یہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پر شادی جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں پر جو یہ شادی دکھائی گئی ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ اس کے بعد ہے بابی کو دکھایا جاتا ہے کہ اس نے شیزا کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی ہے ایک اپارٹمنٹ دے کر، اور وہ جو ہے یہ ساری اس وجہ سے وہ فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا۔ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے؟ فون تمہارے پاس تھا، تم اس کو جو ہے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہو گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کال نہیں کی دعا کو، اور دعا کری کہ میں کال کرتی رہی ہوں اس کو، نہیں، وہ کہتا ہے دعا مجھے کال کر رہی ہے تو میں نے اٹینڈ نہیں کیا، لیکن دعا یہ کری ہے کہ میں فون جو ہے اس کا امید کر رہی ہوں۔ مطلب عجیب قسم کا ملغوزہ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش۔ ادھر دائی کو دکھایا یہ جا رہا ہے کہ دائی صاحب جو ہیں وہ گھر میں خوشیاں لانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ہاں جی، دائی صاحب نے یہ قربانی دی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنے کی بات کی ہے، جو کہ جس کو وہ جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، اور اب اس نے جو ہے وہ دیکھا ہے اور کہا ہے کہ اس سے میری بہن جو خوش ہو جائے گی تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اگلے ڈرامہ جس کی میں بات کریں گے وہ تیسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ پریزاد۔ ہاں جی، تیسرے نمبر پریزاد، اور پریزاد نے اس ہفتے خوش کیا۔ خوش کیا کی وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز جو ہیں یعنی کہ شمالی علاقہ جات ہیں دکھائے گئے، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے، حد سے زیادہ خوبصورت ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں۔ اب پریزاد سب چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل گئے۔ ہاں جی، اس کی وجہ جو ہے نہیں آپ کو پتا کہ پری صاحب یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں کیوں نکل گئے ہیں؟ دل کی خوشی جو ہے اس کی تلاش کے لیے، اور پاگلا دل دی خوشی اگر بندے لبنی ہوندی تے محفل بھی لب جاندی ہے، اگر نہیں لبنی ہوندی تے تنہا جتھے مرضی چلے جاؤ اتھے نہیں لبنی۔ دل کی خوشی جو ہے وہ اللہ کی ایک ایسی خاص
قسم کی عنایت آپ پہ ہوتی ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، اور قسمت والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی قسمت خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، لوگوں نے جو بڑے عجیب و غریب قسم کے ایم بنا لیے ہوئے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جس دن ہمیں یہ مل گیا اس دن ہم خوش ہو جائیں گے، تسی کبھی خوش نہیں ہونا سوری، ایسے یہ ہم نے خوشی کا عجیب سا جو ہے وہ کانسیپٹ بنا لیا۔ خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے اور وہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور دل کی خوشی تو بہت ہی چھوٹی سی چیز میں ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ لگاؤ، اللہ کی مخلوق جو ہے اس کے ساتھ محبت۔ جس دن آپ ایسا کرنا شروع کر دو گے، دل آپ کا خوشی سے باغ جو ہے رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور لگتا ہے کہ ہمارے پریزاد صاحب جو ہیں اس کو خوشی جو ہے ملنے والی، کیونکہ ایک بہت اچھے ٹیچر سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہ اسکول میں ٹیچر لگ جاتے ہیں، ان کا اپنا نام بتاتے ہیں احمد۔ ہاں جی پریزاد کا جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کا نام بھی احمد علی اکبر ہے، اور یہی نام جو ہے بتایا گیا، اور وہاں پر وہ اسکول ٹیچر جو ہے اس کو لے جاتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اور بچوں کو پریزاد جو ہے پڑھا رہا ہے، اور وہاں پہ اردو کی اہمیت کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ، اور یقین کیجیے وہ بہت اچھے ڈائلاگ تھے، وہ اچھی چیز تھی جو ہمیں دکھائی گئی بتائی گئی، کیونکہ ہم اتنے جاہل لوگ ہیں، جاہل ہی کہوں گا، یقین کیجئے ہم لوگ اتنے جاہل لوگ ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر جس کو انگلش آتی ہے وہ بڑا پڑھا لکھا اور بڑا ذہین قسم کا انسان ہے، اور جس کو اردو آتی ہے وہ تو بالکل پینڈو ہے۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھو، یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اٹلی ہے، اٹالین بولی جاتی ہے، جرمن ہے، جرمنی بولی جاتی ہے، فرانس بولی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو ایسٹ یورپ کے ملک ہیں ان میں ان کی اپنی اپنی زبان ہے، یو کے میں صرف انگلش بولی جاتی ہے۔ اب کبھی کسی ملک کو یہ جو ہے وہ احساس کمتری نہیں ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ انگلش نہیں آتی، یہ ہمارے جو انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو ہی یہ احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری ہمیں انگریز صاحب جو ہے وہ دے گئے ہیں اپنے ساتھ، اور ان کے جو پٹھو ہیں انگریز کے، اور انگریز کے کو فالو کرنے والے جو اسٹوپڈ اور گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا، کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے، میری جتی نو پرواہ سوری، ایسی ہی بات ہے یار، یہ جو گھٹیا قسم کے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم جو ہے اگر انگلش بولیں گے تو ہمیں بڑا کوئی جو ہے مفکر عالم اور پتہ نہیں کیا سمجھا جائے گا، اور وہی سب سے بڑی گھٹیا قسم کی ان کی جو سوچ ان کو گھٹیا زندگی گزارنے پہ مجبور کرتی رہتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے مجھے بہت اچھی لگی پریزاد میں، جب وہ اچھی طرح سے ایکسپلین جو ہے کی جاتی ہے، اور پھر پریزاد کا وہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے اس کی معشوقہ کے ساتھ۔ ہاں جی، اس کی معشوقہ یعنی کہ اینی، اور اینی جڑی ہے انہوں ویکھ کے پہچاندی بھی نہیں، جیڑا ان دی خاطر جنگلہ جا گیا ہے اس کو دیکھ کر وہ اس کو پہچانتی بھی نہیں ہے، اللہ کی بندی۔ کیوں؟ اب اینی نے اس کی ہاتھوں کو چھو چھو کر اس کو محسوس کیا تھا، اس کا مجسمہ بنایا تھا، تے کھوتیے تیرے دماغ دے وچ ہوندا کوئی ذرا بھی قسم دا جڑا نہیں وہ بنیا، کیوں نہیں کہندے نے امیج نہیں بنیا ہے جن دے بارے تو سوچ سکیں کہ اب بندہ کدھر ویکھیا لگ رہا ہے، بالکل نہیں، اس کو دیکھ کے چلی جاتی ہے، اور ہاسپٹل میں جو ہیں وہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شرجیل وہ ہاسپٹل میں، اب پریزاد نے یہی سوچا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، اور دکھایا جائے گا کہ شادی نہیں ہوئی، اور اینڈ پہ مجھے لگتا ہے پریزاد نو کڑی مل جانی ہے۔ ہاں جی، اگلی قسط جو ہے وہ آخری قسط ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پریزاد جو ہے وہ چھا گیا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور نتیجہ بڑا اچھا نکلا ہے، جتنا پریزاد کالا ہے اتنا ہی گورا بچہ جو ہے اس کا اسپیشل جو ہے وہ بنایا گیا ہے اسٹوڈنٹ۔ اب دیکھتے ہیں اگلی قسط جو ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ اگلا ڈرامہ اس کی میں بات کروں گا وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور وہ کون سا ڈرامہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ جیسے آپ نے دیکھا صنف آہن، یعنی ساڈیاں لوہے دیاں عورتاں، لوہے دیاں کڑیاں جڑیاں نے دوسرے نمبر تے آ گئیاں نے تے چھا گئیاں نے۔ اس ڈرامے کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ قسط خاص طور پر مجھے کنفیوز کر رہی تھی، اس کو میں پہلے نمبر پہ رکھوں یا دوسرے نمبر پہ، کیونکہ یہ بہت ہی شاندار قسم کی قسط تھی، اور بہت ہی شاندار قسم کا جو ہے وہ کانسیپٹ آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی، اور وہ تھی ہمارے نیشنل اینتھم یعنی قومی ترانے کے بارے میں۔ اور لوہے دیاں کڑیاں تے لوہے دیاں عورتاں دے ہون دے باوجود سارا شو جڑا ہے وہ کیپٹن اسامہ جڑا ہے وہ لٹ کے لے گیا۔ حالانکہ ہمارے شہریار منور بہت ہی موٹے اور عجیب لگ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے ڈرامہ انہوں نے اس وقت کیا کیونکہ شہریار منور ایک باڈی بلڈنگ کرنے والا ہے، اس کی فزیک بہت اچھی ہے، اور جب یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ موٹا اور بھدا ہو گیا تھا، تو یہ موٹا اور بھدا جو ہے وہ شہریار منور جو ہے اس وقت اس نے یہ ڈرامہ کیا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ موٹا اور بھدا لگ رہا ہے اس نے بہت ہی خوبصورت یہ سین کیا۔ مجھے شہریار منور بیسیکلی کبھی بھی ایکٹر کے طور پر
اس نے جو ہے متاثر نہیں کیا، یقین کیجئے۔ لیکن یہ بندہ جو یہ کس کا یہ جو وہ قومی ترانے کا مفہوم سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کا گیٹ اپ، ظاہر ہے وہ کیپٹن ہے، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اور ندیم بیگ صاحب کی ڈائریکشن، یقین کیجئے اس نے شو بندے نے لوٹ لیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بہت ہی جذباتی ہو کر، لیکن اس چیز کا خیال رکھ کے کہ وہ جیسے ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے جذباتی ہو کے آنسو آ رہے ہیں، وہ اس کو فوجی دکھایا گیا ہے۔ وہ جذباتی ہے لیکن مضبوط ہے۔ یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ ہر بار ڈرامے میں جیسا دکھایا ہے مرد جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور آنکھوں سے چشمے جو ہیں آنسوؤں کے نکل رہے ہیں، اور یہ وہ لڑکیاں جو ہیں متاثر ہو گئی، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بھیگ گئیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ اس نے اتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ سین کیا کہ وہ جذباتی بھی تھا لیکن ایسے ہی سٹرونگ بھی تھا۔ اور یہی چیز قومی ترانے کا جو کانسیپٹ بتاتے وقت ہمیں سمجھائے گی، اور یہی ہے کہ قومی ترانہ آپ کو جذباتی بھی کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹرونگ کرتا ہے، بہت مضبوط کرتا ہے، اور آپ دنیا کی ہر ایک چیز، ہر ایک دشمن، ہر ایک مصیبت کے سامنے سیسا پالائی دیوار جو ہے اس کی طرح کھڑے ہو جاتے ہو۔ بات ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے لڑکیوں سے کہ قومی ترانے کا مفہوم تو بتاؤ، تو ایک بیوی جو ہے رٹا، ایک جو ہے شاید وہ ماجو بھی جو ہے کہتی ہے یہ تو اردو میں ہے، تو بڑی مشکل اردو میں، تو کہتا ہے بی بی اردو میں نہیں، ہاں جی یہ فارسی میں ہے، یہ فارسی میں ہے، پرشین میں ہے، تو اسی لیے انگلش تو آپ کو بڑی آتی ہے۔ کہتی ہاں انگلش آتی ہے، تو کہتا ہے تمہیں اگر انگلش آتی ہے تو فارسی کیوں نہیں سمجھ سکتی جس میں تمہارا قومی ترانہ ہے؟ پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی، مفہوم کو کوشش کی جائے، اور پھر وہ رٹا لگایا ہوا جو ہے ترجمہ سنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ کیپٹن اسامہ جو ہے وہ بتاتا ہے، اور جس طریقے سے بتاتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ شو لوٹ لیا بندے نے۔ کیپٹن اسامہ کی بیوی جو ہے اپنی شادی جو ہے اسامہ کے ساتھ، کیونکہ اس کی یہ دوسری شادی ہے، اس کو چھپا رہی ہے وہاں کی جو خواتین ہیں، اور کیوں چھپا رہی ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا مجھے، کیونکہ ابھی تک اس نے شاید خود قبول نہیں کیا، اس کی بات کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا جو ہے میں تعریف کرنا چاہوں گا، جو اصل میں وہ جو کمانڈر ہیں وہ خاتون جو فوجن ہیں، ہاں جی، اور وہ بہت ہی شاندار قسم کی ایکٹنگ کر رہی ہیں، اور اس کا کریڈٹ اوبویسلی ان کو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے لکھنے والی عمیرہ احمد صاحبہ نے وہ کردار بہت اچھا لکھا ہے، اور ندیم بیگ تو وہ شاندار قسم کے ڈائریکٹر ہیں ہی، اور یہ ہوتا ہے ٹیم ورک۔ آپ اچھے ڈائریکٹر، اچھے رائٹر اور اچھے ایکٹرز کے ساتھ جب کام کرتے ہو تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو وہ پسند نہ آئے پروڈکٹ جو ہے۔ لڑکیوں کی جو ہے بونگیاں، لڑکیوں کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں، اور دونوں لڑکیوں کا جو ہے سدرا کو یہ کرنا، وہ بہت ہی شاندار تھا۔ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور یہ لوئی دیاں کڑیاں لڑیاں نے چھا رہی ہیں نے، اور امید کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین کرتا ہے، آپ کو جو ہے سوچنے میں مجبور کرتا ہے، جیسے یہ کس تھی، اور دیکھنے میں بھی آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہے باوجود اس کے کہ میک اپ اتر چکے ہیں۔ ہاں جی، تو اگلا ڈرامہ اس کی میں بات کروں گا وہ پہلے نمبر پہ ہے، دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے، سنگ ماہ۔ ہاں جی، جو ہمارا مون سٹون ہے یہ ہے پہلے نمبر پہ، اور کیا شاندار ڈرامہ رہا، اور اس کی وجہ جو ہے، اس کے شاندار ہونے کی وجہ رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ آفریدی صاحب ہیں، سیف حسن صاحب ڈائریکٹر ہیں، لیکن جیسے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، جیسے اداکار اداکاری کر رہے ہیں، وہ اس کو چار چاند جو ہیں وہ لگا رہا ہے، اور یقین کیجیے کاسٹنگ بہت ہی شاندار قسم کی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے عاطف اسلم جو ہے وہ اس نے متاثر کیا، اچھا لگا، اور وہ بھی اس کی آواز نے، ہاں جی، کیونکہ وہ اچھا گلوکار ہے، اور اس نے یہاں پر وہ جو شاعری پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نظم جو وہ پڑھتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار طریقے سے جو ہے اس نے اپنی آواز کو استعمال کیا، اس کو زیرو بم جو ہے اس کی آواز کے وہ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے استعمال کیے گئے، اور واقعی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس کو اچھے رول ملتے رہے تو یہ اچھا اداکار جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر کیا وہ تھا حکمت اور مرجان کا سین، کیا یار شاندار نیچرل قسم کا باپ بیٹے کا سین تھا۔ زاوی یار جو ہے اس سے شاید اس سین سے بہتر اس نے کبھی کوئی سین کیا ہو، کیونکہ یہ لگ رہا ہے عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ بیٹے جو ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں جو اداکاروں کے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی اچھی ان کی کیمسٹری نہیں ہوتی، شاید دب جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے عنوان اجاز صاحب نے خود تو شاندار اداکاری کی، زاوی یار سے بھی بہت اچھی جو ہے انہوں نے اداکاری کروائی، اور بالکل لگ رہا تھا کہ اس چیز کا تجربہ جو ہے وہ دونوں باپ بیٹوں کا ہے۔ سین کیا تھا
کہ حکمت جو ہے اپنی ماں سے لڑ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ جو ہے گھٹیا قسم کی باتیں کرتا ہے کہ میرے رشتے سے انکار جو ہے اس وجہ سے ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا چکر جو ہے وہ باپ سے تھا، میری خالہ کا چکر تھا، ایسے سب کو گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حکمت یار جو ہے وہ آ جاتا ہے اور پکڑ کو ایک لاپڑ لگاتا ہے اور اس کو جو ہے صوفے پہ گراتا ہے، اور پھر جو کیا شاندار طریقے سے اس کے بالوں کو پکڑتا ہے اور وہ گھسیٹ کر لے کے آتا ہے دوسرے کمرے میں، اور جب حکمت کا سین دکھایا جاتا ہے تو اس کے بال یہاں سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے جہاں سے پکڑا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈائریکشن، یہ ہوتا ہے کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ جب وہ بال پکڑے گئے، اس کے بال بکھر گئے، خراب ہو گئے، تو بیٹا جو ہے وہ سہما و ڈرا ہوا ویسے بیٹھا، اس نے بال ٹھیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور یہ بالکل نیچرل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی وہ ڈری ہوئی سہمی اداکاری زوی آر کی بالکل ایسی تھی جیسے نعمان اجاز گھر میں اس کی خوب روزانہ پٹائی کرتے ہوں گے، اور یہ جو ہے وہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہوگا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور شاندار قسم کا سین تھا، اور آپ کو یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ ہوتی ہے اچھی اداکاری، یہ ہوتی ہے اچھی ڈائریکشن۔ اس کے بعد جو ہے یہ دکھایا گیا کہ ہلمند جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ سگا بیٹا نہیں ہے مرجان کا، مرجان کو خواب میں وہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ ماضی کا ایک پیس دکھایا جاتا ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مرجان کی بیوی جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا، شاید وہ بیوہ تھی، اور مرجان نے پھر جو ہے اس کے ساتھ شادی کی۔ کس وجہ سے شادی کی؟ وہ واقعی محبت کرتا تھا جیسے وہ بتا رہا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گی تو یہ دکھایا جائے گا۔ تو سمیہ ممتاز کی، نعمان اجاز کی، سب کی جو ہے وہ ایکٹنگ بہت اچھی تھی۔ اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یہ جو ہماری کبرا خان ہے، جی ہاں جی، جو کبرا خان جو ہیں، جو یہ شہرزاد جس کو وہ ہمارے عاطف اسلم کہتے ہیں، کہ وہ بی بی جو ہیں وہ غگ کی جو رسم ہے اس پہ تحقیق کرنے کے لیے، ڈاکومنٹری بنانے کے لیے گاؤں میں آتی ہے، اور وہ کچھ خواتین سے ملتی ہے، وہ اس کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے غگ کی جو ہے رسم جو ہے اس کو غلط طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے خواتین اور پوری فیملی، کیونکہ اگر گھر کی بیٹی سفر کرے گی اس کو تکلیف ہوگی تو کون بیوقوف ہوگا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تکلیف میں نہیں ہوگا، یعنی اس کا باپ یا بھائی وہ تکلیف محسوس کیوں نہیں کریں گے؟ تو وہ سب کی سب فیملی جو ہے کیسے تکلیف محسوس کرتی ہے اس غگ کی گھٹیا رسم کی وجہ سے، اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ٹکراؤ ہوگا ہماری پری زاد کا، یعنی کہ شہرزاد جو کبرا خان ہے اور عاطف اسلم کا، اور دیکھتے ہیں ادھر کا جائے گا۔ عاطف اسلم اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا جو ہے وہ روتا رہتا ہے ہر وقت، جو ہے وہ اب یہ چیز انفولڈ ہوگی آہستہ آہستہ کہ وہ کس چیز کا رونا روتا ہے، کہ اس کے ددیال والوں نے میرا خیال ہے اس کو بھڑکایا ہوا ہے اپنے ستیلے باپ، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ مرجان خان ایک سخت باپ ہے، اور یہ نارمل ایسا ہوتا ہے شمالی علاقوں میں یا پاکستان میں، ٹپیکل باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے، جی تو وہ ایسے ہی ٹپیکل باپ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سگے بیٹے کی پٹائی کر رہا ہے، تو مرجان کے ساتھ بھی وہ سختی کرتا ہے، لیکن مرجان کے اندر جو ہلمند کے ساتھ سختی کرتا ہے، لیکن ہلمند کے ساتھ کے اندر جو اس کے خلاف نفرت ہے وہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ چیز جو ہے وہ ابھی انفولڈ ہوگی۔ ڈرامے میں کھٹے میٹھے سین بھی دکھائے جاتے ہیں، جیسے بادام خان اور گلمینا جو ہے اس کا وہ اینک والا جو ہے جو لے کے آتا ہے سردار لاہور سے جو لے کے آیا اس کا سین دکھایا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ ڈرامہ یکدم جو ہے وہ بہت سیریس نہیں ہوتا، بہت زیادہ کامیڈی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت مکسچر ہے، اچھی کہانی، اچھی ڈائریکشن، اچھی ایکٹنگ، اور اچھے قسم کے ٹریٹمنٹ، اور ریئل قسم کی جو ساری کی ساری جگہیں ہیں یعنی کہ لوکیشنز ہیں ان پہ کیا گیا، اور اسی وجہ سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا ریویو کا سلسلہ ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا، یہ جو لائک کا بٹن اس کو پریس کر دیجئے، کیا ہو گیا ہے، ہاں جی، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو بٹن ہے اس کو کہتے ہیں سبسکرائب والا بٹن، ہاں جی، اور یہ سبسکرائب والا بٹن جو ہے پریس کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ جیسے میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے، اور آپ میرا ویڈیو مس مت کرو۔ میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔